बस से उतरकर मैंने सामान का थैला एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा पैदल। गो कि रास्ता मुख्तसिर हरगिज़ नहीं था, मगर मैं कोई रिक्शा या कोई और सवारी अफोर्ड नहीं कर सकता था। तकरीबन 15 मिनट पैदल वॉक करके जब अपने घर की सड़क पर मुड़ा तो मैंने सुकून का सांस लिया, मगर अगले ही लम्हे मेरा सारा सुकून बल्कि चैन इत्मीनान हवा हो गया। गलियों में शाम उतर आई थी। सर्दियों की आमद की वजह से जल्दी अंधेरा छा जाता था। इस मलगजे अंधेरे में वो छत पर बैठी हुई थी, ऐन उसी जगह पानी की टंकी के ऊपर घुटनों पर थोड़ी जमाए। उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। अचानक उसकी नज़र मुझसे टकराई। उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। वही मुस्कुराहट खौफ ज़दा करती हुई, वार्निंग देती हुई। इतनी दूर से भी उसकी आंखों का लर्जा देने वाला पैगाम साफ पढ़ा जा सकता था। मैं गिरता पड़ता उससे नज़र चुराकर अंदर दाखिल हो गया, मगर एक और तकलीफ दे मंजर मेरा मुंतज़िर था। अजान, मेरा 7 साल का बेटा, फर्श पर पड़ा करा रहा था। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वाइजा, मेरी बीवी, इसको दवाई ला रही थी। क्या हुआ है इसको? मैं इसकी तरफ लपका। चोट लग गई थी, सर फट गया, टांके लगे हैं, वाइजा ने स्पाट अंदाज में जवाब दिया। ओह, मैं जैसे चौंक गया। जब भी वो किसी को नज़र आती थी कोई ना कोई हादसा पेश आता, या तो किसी का एक्सीडेंट हो जाता या फिर कोई बीमार पड़ जाता या कोई इस तरह की चीज़। मैं जैसे कुर्सी पर गिर गया। अब आपको क्या हुआ है? वाइजा ने मुझ पर नज़र डाली। इस घर में तो इस तरह के वाक़यात मामूल की बात है, तो क्या इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ? मैंने तल्खी से कहा। वाइजा जवाब दिए बगैर कमरे से निकल गई। आखिर कौन है इन तमाम वाक़यात का ज़िम्मेदार? मैं अपने बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। ये दिन ब दिन ख़राब होते हालात, बढ़ती हुई गुर्बत, कम होता कारोबार, लड़ाइयाँ झगड़े, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था। इस घर में हम 3 भाई अपनी अपनी फैमिली के साथ आबाद थे। आबाद? ओह, ये कौन से लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर बैठा हूँ। हम बस अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ियाँ घसीट रहे थे। मैं यानी एहसान, अशरफ और मुझसे छोटे 2 भाई सुलेमान और इमरान। हम तीनों विरसे में मिली हुई कपड़े की दुकान पर बैठते थे, मगर हम तीनों की मेहनत के बावजूद दुकान दिन ब दिन सवाल पजीर थी, आमदनी ना होने के बराबर थी। हमारी बीवियों और बच्चों की आपस में लड़ाई और तकरार मामूल की बात थी। चीनी के चमचों और दूध के कप तक पर लड़ाई हाथापाई तक में बदलना आम था, मगर हमेशा से ऐसा नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा ना जाने कहाँ पहुँच गया। बरसों पहले इस घर में मेरे अम्मी, अब्बू और ताया ताई रहा करते थे। अब्बू और ताया जान में बड़ी मोहब्बत और इत्तेफाक था। वो दोनों कपड़े की दुकान चलाते थे और मुनाफा बराबर तकसीम कर लिया करते थे। ये घर जिसमें हम आज तक मुकीम हैं, अब्बू और ताया जान की मलकियत है। ताई और ताया जान की कोई औलाद नहीं थी, मगर मेरी अम्मी के तले ऊपर 3 बेटे थे, जिन पर इनको इतना गरूर था कि किसी रियासत की मलका को भी क्या होना था। वो हर एक के सामने कुदरत की दी हुई इस नेमत यानी हम 3 भाई का जिक्र इस अंदाज में करती जैसे इसमें इनका कोई ज़ाती कारनामा छुपा हो। ख़ास तौर पर जब ताई जान वहाँ मौजूद होती थी तो बे औलाद औरतों के ऊपर वो बाआवाज़े बुलंद तरस खाया करती थी। अरे भैया, शुक्र है मौला का इसने बेनामो निशान नहीं रखा, या फिर भाई हमारे मुँह में पानी डालने वाले एक नहीं 3 मौजूद हैं, हमें क्या फ़िक्र। वो ताई जान पर नज़र डालती। फ़िक्र तो वो करें जिनके आगे पीछे कोई ना हो। ताई जान हमेशा खामोश रह जाती। जाहिर है जवाब में इनके पास बोलने के लिए था भी क्या। मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे होते तो ताई जान हम सबको यानी हम भाइयों को बहुत प्यार करती थी। अपने हाथों से खाना खिलाती, तैयार करती, मगर अम्मी बहाने से हमें इनके पास से लेकर जाया करती और बार बार हमारी नज़र उतारती। आए खुदा, मेरे बच्चों को बुरी नज़र से बचाए, वो बावाज़े बुलंद कहा करती। लाल साबित मिर्चों के इस ज़माने में थैले भर कर हमारे घर आने लगे थे।
ان باتوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ تائی جان نے ہمیں پیار کرنا چھوڑ دیا، مگر امی ان کی کمزوری پر وار کرنا کبھی نہیں بھولتی تھی۔ آنے والے سالوں میں تایا اور ابو ایک ایک کر کے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ تائی در حقیقت بالکل تنہا ہو گئی۔ امی کا دکھ بانٹنے کے لیے تو ہم بھائی موجود تھے۔ ابو کی اچانک موت نے بھی امی کو مزید چڑچڑا کر دیا تھا۔ تائی بھی اکثر جھنجھلا جاتی اور کوئی سخت جواب دے دیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں سے گھر میں نئی رام کہانی چھڑ گئی تھی، وہ یہ کہ اب ابو اور تایا زندہ تھے۔ دکان کا منافع دونوں میں برابر تقسیم ہوتا تھا۔ ان کی موت کے بعد دکان ہم بھائیوں نے سنبھال لی۔ اب امی کا کہنا یہ تھا کہ منافع پر زبیدہ یعنی تائی جان کا کوئی حق نہیں۔ بھئی گھر میں رہتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، اور کیا چاہیے؟ ہم کون سا اس سے کرایہ مانگتے ہیں؟ ایسے ہی ایک دن امی نے کہا، یہ گھر جتنا تمہارا ہے فرحت، اتنا ہی میرا بھی ہے۔ تم ہوتی کون ہو مجھ سے کرایہ مانگنے والی؟ تائی اپنے کمرے سے نکل کر آئیں، اور جہاں تک بات ہے کھانے پینے کی، تو ایک وقت کا کھانا میں بناتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، تو کیا کھاؤں بھی نہیں؟ انہوں نے حساب برابر کیا۔ دکان میرے لڑکے سنبھالتے ہیں، اس کے منافع پر صرف میرا حق ہے۔ امی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ دکان آدھی میرے مرحوم شوہر کی ملکیت ہے۔ تائی بھی بضد رہی، اگر تم نہیں مانو گی تو میں 7 خاندان میں ان کو اکٹھا کروں گی کہ گھر اور دکان بیچ کر میرا حصہ مجھے دے دو۔ وہ بات ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اس پہلو پر تو انہوں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ اگر گھر اور دکان بیچنی پڑی تو تائی تو اکیلی جان جیسے لیتے گزارا کر لیتی، ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ چند دن امی دن رات سوچوں میں گم رہی۔ پھر ایک رات انہوں نے ہم تینوں بھائیوں کو اپنے کمرے میں جمع کیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس روز کے چند دنوں کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق آدھی رات کے وقت ہم چاروں نے تائی جان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ بیچاری کمزور بوڑھی تائی جان، میں آج بھی لرز گیا۔ ہم تینوں بھائیوں نے ان کے ہاتھ پیر پکڑے اور امی نے تکیہ ان کے منہ پر رکھ کر اس طرح دبایا کہ وہ ایک آواز تک نہ نکال سکی، اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا دم نکل گیا۔ پھر ہم سب مل کر ان کو اٹھا کر چھت پر لے گئے۔ چھت پر کپڑوں کی تار بندھی ہوئی تھی۔ امی اور تائی کپڑے دھو کر چھت پر ڈالا کرتے تھے۔ چھت پر دیوار ایک جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہم نے تائی کی لاش کو وہاں سے گلی میں پھینک دیا اور واپس نیچے آ گئے۔ دوسرے دن امی نے مشہور کر دیا کہ تائی کپڑے اتارنے اوپر گئی تھی، شاید گلی میں جھانکنے لگی اور پیر پھسلا اور گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حسب توقع 3 کم عمر لڑکوں اور ان کے گھریلو سیدھی سادی ماں پر کس نے کوئی شک کرنا تھا، اور تائی جان کو دفنا دیا گیا اور بس کہانی ختم۔ کیا واقعی کہانی ختم؟ میں نے کروٹ بدلی۔ کہانی تو جیسے شروع ہوئی تھی۔ تائی جی اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے گھر کی خوشحالی، عافیت، صحت سب رخصت ہو گئی۔ گھر کے در و دیوار جیسے نحوست برسانے لگے، دکان جیسے مٹی بن گئی۔ ہم تینوں کی دن رات محنت کے باوجود بمشکل دال روٹی کا بندوبست ہو جاتا، اور سب سے بڑھ کر ہر تیسرے دن کسی کا بیمار پڑ جانا، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جانا، یا کوئی ایسا ہی تکلیف دہ واقعہ۔ مگر جس دن اس طرح کی کوئی واردات ہوتی، اس دن وہ ضرور کسی کو نظر آتی۔ کون؟ وہی تائی جان یا تائی جان کی روح۔ چھت پر ٹینکی کے اوپر سفید لباس پہنے وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی ہوتی۔ میں نے زندگی میں کبھی ان کے بال کھلے نہیں دیکھے، مگر مرنے کے بعد وہ ہمیشہ کھلے بالوں سے نظر آئے، آدھے سفید آدھے کالے بال۔ جب کبھی کسی سے ان کی نظر ٹکرا جاتی، ان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، جان نکال لینے والی مسکراہٹ۔ اور اس دن ضرور ہمارے گھر میں کوئی حادثہ رونما ہو جاتا۔ اپنی موت یا اپنے قتل کے چند دن بعد ہی وہ نظر آنے لگے۔ صرف امی یا ہم 3 بھائیوں کو، اس کے علاوہ وہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ یہاں تک کہ کبھی ہماری بیویوں یا بچوں کو بھی وہ نظر نہیں آئی۔ ہم نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ مکان بک جائے،
اور اس نحوست کے سائے سے نکل جائیں، مگر کبھی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اور اس کا تو سوال ہی نہیں تھا کہ گھر بیچے بغیر کہیں اور شفٹ کر جائیں۔ گھر میں کھانے پینے تک کی تکلیف تھی۔ نہ جانے کیسے ہم بھائیوں کی شادیاں اور پھر بچے بھی ہو گئے۔ 3 بیٹوں کے اوپر امی کا الزام۔ 3 بہوؤں کے آنے کے بعد ایسا ختم ہوا کہ بس بہو بھی ایک سے بڑھ کر ایک زبان دراز۔ بدلحاظ امی کو یقیناً اپنی جوانی یاد آ جاتی ہوگی، میں اکثر سوچتا۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ امی ایک دن چھت سے گر اپنی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگوا بیٹھی اور ہمیشہ کے لیے معذور ہوگی، عین اس جگہ سے جہاں سے ہم نے تائی کی لاش کو نیچے پھینکا تھا۔ نہ جانے کس طرح امی کا پیر پھسلا اور بس اب وہ صرف بستر پر پڑی چھت کو گھورا کرتی تھی۔ وہ اپنے ہر کام، کھانے پینے میں، حتیٰ کہ غسل خانے کے کاموں تک کے لیے پیروں کی محتاج ہو گئی تھی۔ تینوں بہوؤں کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں ان کے مختلف کاموں کے لیے، جن پر ان کی گمسان کی جنگ ہوتی۔ 3 جوان بیٹوں میں کسی کے پاس ان کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہ تھا۔ امی جسمانی طور پر بالکل معذور ہو چکی تھی، مگر ان کا ذہن بالکل تندرست تھا۔ وہ ہر بات سنتی اور سمجھتی تھی، جس کی گواہی ان کی دکھ اور خوف میں ڈوبی آنکھیں ہر وقت دیا کرتی تھی۔ میری عمر اب محض 35 سال کی ہوئی تھی، مگر میں بوڑھا دکھنے لگا تھا۔ مالی پریشانیوں، تکلیفوں نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ہمارا یہ حال کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، مگر اب کیا فائدہ، بے سود۔ جب ہم سب نے مل کر تائی جان کا قتل کیا، میری عمر 20 سال تھی، سلمان 18 کا اور عمران 17 سال کا تھا۔ ہم تینوں کے نزدیک وہ قتل اس وقت محض ایڈونچر تھا۔ بس اگر ہماری ماں کو کوئی تنگ کرتا ہے تو اس کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ یہ فلمی سوچ اس وقت ہم تینوں کی مشترکہ تھی، لیکن وقت کے ساتھ ہم سب کو خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ ہم نے کون سی آگ مول لے لی ہے، نہ صرف اس جہان کی بلکہ اگلے جہان کی بھی۔ نہ جانے امی کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہے یا نہیں، میں سوچتا۔ ہم اس وقت کم عمر، ناسمجھ سے، امی تو سمجھدار تھی، دین و دنیا دونوں کا علم رکھتی تھی۔ قتل گناہ کبیرہ ہے، میں لرز جاتا۔ مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ تائی کی روح اب اکثر راتوں کو نظر آنے لگی تھی اور ہم بھائیوں کی نیندیں رخصت ہونے لگی تھی۔ اس رات کے بعد ہم تینوں نے کبھی اسی واقعہ کا ذکر نہیں کیا تھا، مگر جب تائی کسی کو دکھتی تو وہ کانپتی آواز میں دوسروں کو ضرور بتاتا، مگر ہم میں سے کسی کی بیوی یا خاندان کے کسی فرد کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ میں آپ سے کہہ رہی ہوں احسان، میں اس جمعہ کو گھر میں قرآن خوانی کرا رہی ہوں اور خاندان کے لوگوں کو انوائٹ کر رہی ہوں، واعظہ نے حتمی لہجے میں کہا۔ پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، میں نے جھلا کر کہا۔ کیا ہوا، کھلاؤں؟ کیا ہوا کھلاؤ گی مہمانوں کو؟ آپ یہ بیچ دیں۔ اس نے اپنی واحد انگوٹھی میرے ہاتھ پر رکھ۔ 10 سال ہو گئے ہماری شادی کو، کبھی اس گھر میں درود شریف کی محفل نہیں ہوئی، کوئی قرآن شریف نہیں کھولتا، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ وہ بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ نہ جانے کون سی نحوست بسی ہے ان در و دیوار میں، جیسے کسی نیک عمل کی طرف دل بڑھتا ہی نہیں۔ لیکن میں اب ساری شام قرآن شریف پڑھواؤں گی، درود شریف پڑھواؤں گی، گھر کی ہر در و دیوار پر دم کروں گی۔ یہ گھر نہیں لگتا، بدروحوں کا مسکن ہے۔ اس کی باتیں میرے دل کو چھو رہی تھی۔ میں نے اس کی انگوٹھی تھام لی۔ واعظہ نے اپنے کہے کے مطابق کافی خاندان والوں کو مدعو کر لیا۔ اس دن صبح سے تینوں خواتین گھر کو دھونے اور چمکانے میں لگی ہوئی تھی۔ برسوں کے بعد ہمارے گھر میں کوئی تقریب ہو رہی تھی، ورنہ تو عید بقر، عید پر بھی کوئی اہتمام ہونا ختم ہو چکا تھا۔ امی کو بھی نہلا دھلا کر صاف جوڑا پہنا دیا گیا، قرآن خوانی ہوئی، درود شریف پڑھا گیا، نعتیں پڑھی گئیں۔ اس کے بعد تمام لوگ صحن میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ امی بھی وہی چارپائی پر لیٹی تھی، ان کے چہرے پر بھی طمانینت کے آثار تھے کہ اچانک چھت سے اترنے والی سیڑھیوں سے صحن میں کوئی اتر آیا۔ تائی کی روح چھت سے صحن میں اترنے والی سیڑھیوں پر کھڑی تھی، اسی طرح بال بکھرائے، سفید لباس میں مسکراتے ہوئے۔
عورتوں کی نظر ان پر پڑنے لگی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ تائی آج سے پہلے صرف ہم چاروں کو نظر آتی تھی، مگر آج وہ سب کو نظر آ رہی تھی۔ مگر ان کی نظریں، ان کی لرزا دینے والی نظریں امی پر جمی ہوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ امی بھی ایک ٹک ان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ امی کے ہاتھ آگے کی طرف جڑ گئے، مگر گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ تائی کی روح غائب ہو گئی، امی کی جان نکل گئی تھی۔ عورتوں کے چند گھنٹوں کے بعد اوسان تھوڑے بحال ہوئے تو انہوں نے بے لاگ تبصرے شروع کر دیے۔ ہم بھائی کفن دن کا انتظام کرنے لگے۔ ارے دیکھو کیسی سچی محبت تھی دیورانی جٹھانی میں۔ کسی خاندان کی بری عورت کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی، جٹھانی کی روح خود آئے دیورانی کو لینے۔ کبھی سنا ہے ایسا؟ ساری عورتیں ہاں میں ہاں ملانے لگی، لیکن واقعی اس روز کے بعد تائی کبھی کسی کو نظر نہیں آئی۔ امید کرتی ہوں ڈیئر ویورز آپ کو آج کی سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو جانے سے پہلے سبسکرائب کر دیں، تاکہ آگے بھی میں آپ کے لیے اچھی اچھی اسی طرح کی ڈراؤنی اور حیرت انگیز ویڈیوز لے کے آ سکوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔